वेलकम बैक टू शो। हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, जो कि पाकिस्तान में आए दिन एक नई खबर आ जाती है, और कल की जो खबर है वो बहुत ही बड़ी खबर है। पाक फौज ने आईएसआई के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया। आईएसपीआर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। बिल्कुल जी, आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां भी साबित हुई। गुज़श्ता दिनों अगर बात की जाए तो आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी, और अफवाज पाकिस्तान ने ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी नाज़रीन आपको मैं बताती चलूँ कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी तैनाती के बाद 29 नवंबर 2022 को जनरल फैज हमीद रिटायर्ड जो है उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो उस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर तैनात थे। बिल्कुल ऐसी है निमरा, और इसी हवाले से हमारे पास एक डिटेल पैकेज है, वो पहले देखते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जरा देखते हैं पैकेज। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की। इनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां भी साबित होती हैं। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि फैज हमीद और उनके भाई नजफ हमीद टॉप सिटी को गैर कानूनी तौर पर टेक ओवर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से राबते का मशवरा दिया। अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। आला अदलिया के अहकाम पर संगीन इल्जामात की तहकीक के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब इस पे बात करने के लिए नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप सो कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, फैज हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है उसको हम कुछ हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर माहौल चल रहा था, जिस तरह चीजें चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और फैज हमीद के पीछे जो है लाजवाब काजी फायज़ा का भी बड़ा उनके साथ ग्रज था। और फिर ये जो शिकायत हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आपने देखा कि मिलिट्री के अंदर तो जो भी मामला होते हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पे इंसाफ देने की कोशिश की जाती है। काश हमारे सियासतदान भी इस बात को समझते। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए मिलिट्री ने उसके ऊपर अमल किया है और इनको गिरफ्तार किया है, इसी तरह अगर काश 90 दिन में इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट पे भी अमल हो जाता, या अभी जिस तरह पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसके ऊपर ताहाल अमल नहीं हो रहा, तो देखा यह जाता है कि फौज अपने अंदर तो जो है वो जिस तरह उनका सजा और जजा का निज़ाम है, जिस तरह 9 मई के ऊपर भी उन्होंने अपने लोगों को सजा भी दी, लेकिन हमारी जो सियासी मामलात हैं और सुप्रीम कोर्ट की बाकी चीजें उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जो कोई एक खुशाइन बात नहीं है। जी अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये उस वक्त का वाकया है जो कि जब अगर आप फैज हमीद साहब की बात करें वो डीजीसी थे, और उस वक्त से आज तक इंतजार किया गया क्योंकि टॉप सिटी का ही मामला सामने आ रहा है, और पोस्ट रिटायरमेंट में उन्होंने क्या किया, प्री रिटायरमेंट में क्या किया, बहुत देर नहीं लगती? देखिए, बात यह है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का एक्शन लिया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने तौर पे जो है वो तहकीकात की, और डेफिनेटली इन चीजों के अंदर काफी जो है वो टाइम लग जाता है। आपने जिस तरह कहा ना कि पहले वो डीजीसी थे, जब तक आप पोस्ट पे होते तो जब तक तो आपके ऊपर कोई इस किस्म का केस नहीं बनाया जा सकता, ये इस तरह के मामलात नहीं हो सकते। जब आप रिटायर हो गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया, और उसके बाद फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो है वो तमाम मामलात की छानबीन की और इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके ऊपर जो है वो मजीद भी कुछ केसेस हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो है अपनी ताकत का या अपने साबका ओहदे का फायदा उठाते हुए कुछ और चीजों में भी इन्वॉल्व है, जिसकी डिटेल्स कुछ अरसे में सामने में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये तो चले इनके खिलाफ ना मजीद इसमें आगे हमारे सामने डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि मजीद केसेस भी सामने आ सकते हैं। ये तो चले इनकी बात होगी, लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट करें कि दीगर जनरलों को भी इस खाते में लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी केसेस सामने आएंगे?
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی اگر جنرل مشرف کے اوپر بھی کوئی کیس بنے تھے تو پھر ان کو ملک سے جانا پڑ گیا تھا، یا ان کو اتنی سہولیت فراہم کی گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو میرے خیال سے کیونکہ فیض حمید صاحب کا آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ بھی ان کے بہت زیادہ خلاف تھی، مریم نے بھی بہت زیادہ، اور ان کو عمران خان کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے. جی جو سمجھا جاتا تھا، لیکن پی ٹی آئی بھی زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید رجیم چینج میں ان کا بھی نام تھا اور ان کا بڑا کردار تھا، انہوں نے ڈبل گیم کی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہے اور انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی جرنلز کے اوپر بھی اس قسم کی اگر ایلیگیشن آئی ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے اوپر کیس چلایا جائے گا. یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس قسم کا کوئی مزید ایڈونچر ہوا تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. صدیقی صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے تحلیل میں تھے فیض حمید صاحب، یہ صرف کل پبلک کیا گیا، اس حوالے سے کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ وہ بہت پہلے سے ان کی تحویل میں تھے. ہاں ان کی جو ہے وہ نگرانی ضرور ہو رہی تھی، کیونکہ اگر پہلے سے ان کو تحویل میں لیا جاتا تو آج کل تو جس طرح سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ فوری طور پہ بات منظر عام پر آ جاتی ہے. میرے خیال جب ان کو باقاعدہ طور پر کل حراست میں لیا گیا ہے تو آئی ایس پی آر نے فوراً اس کا اعلان کیا. جی اچھا، نجف حمید کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات ہیں، کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا یا نہیں؟ اس پہ بھی متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ نہیں ابھی تک تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اور جس دن گرفتار کیا جائے گا فوری طور پہ اس کی اطلاع بھی آ جائے گی. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس سے کچھ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا بس اسی طرح کی خبر ہوگی اور اس کے بعد یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا؟ نہیں مجھے اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا. حالات اور واقعات کی جو ہے وہ نازک دیکھ کے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھا گیا کہ بہت بڑی خبر آتی ہے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھس ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد، اس کے اوپر چھاپا مارا گیا تھا، بہت سے برآمد کیا گیا تھا، لوگوں کو گرفتار بھی کیا، رو کا ایجنٹ بھی ظاہر کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ جو خاتون ایک تھی ان کے وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں سرکولیٹ کرتی رہی ایک ہفتے تک. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، تمام لوگوں کی ضمانتیں ہوگی اور تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے بھی کچھ بہت بڑا نکل سکے گا. یہ کل کی بہت بڑی خبر تھی، شاید آج اور کل بھی چلتی رہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھول جائیں گے. سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نسیم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا تحریک انصاف پہ کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا تحریک انصاف پر؟ دیکھیے تحریک انصاف کے تو آپ نے جب بانی کو گرفتار کر لیا اس سے تحریک انصاف کو کچھ فرق نہیں پڑا. ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ قائم ہے، بلکہ قوم نے اپنی اس بات کو ایک ضد بنا لیا ہوا ہے. اگر آپ کوئی سچا کیس بھی سامنے لے کے آ جائیں اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جب ان سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، ان کے بانی بھی جیل کے اندر تھے، ان کو کاغذات نامزدگی بھی صحیح طرح نہیں جمع کرانے دیا، تو ان کو عوام نے کس طرح نکل کے ووٹ دیا اور کس طرح وہ ایک برتری کے ساتھ جیتے، جس کی وجہ سے آپ کو فارم 45 کو فارم 47 میں بدلنا پڑ گیا. تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو جب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک عمران خان صاحب باہر آ کے ایک دفعہ وزیر اعظم بن نہیں جاتے اور پھر ان کی کارکردگی جو ہوگی اس کی بیاف پہ تو ہر عروج کو زوال ہے. تو پھر اس کے بعد شاید ان کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہو جائے. جب تک وہ جیل میں موجود ہے اور کوئی بھی حربہ جو حکومت کا وہ کامیاب نہیں ہوگا اور ان کی پاپولیرٹی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ویسے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جس طرح نمرہ آپ نے سوال کیا، تو کیا وہ ابھی بھی ریلیونٹ تھے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے آفٹر ریٹائرمنٹ؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے زیادہ ریلیونٹ تھے، کیونکہ گوہر صاحب جو ہے وہ گوہر خان اپنا پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں. باقی تو پی ٹی آئی کے جتنے معاملات ہیں آپ کے سامنے، جتنی مشکلات ان کو گزارنی پڑ رہی ہیں، جس طرح ان کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو کل قاضی صاحب نے بھی فیصلہ دے کے ہروا دیا، تو ان کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو ان مشکلات میں فیض حمید ان کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ میرے خیال سے ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے شاید پی ٹی آئی کی کوئی پاپولیرٹی میں فرق پڑ جائے، لیکن حکومت اپنے ان حربوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. جی صحیح. اچھا نسیم صاحب سے بھی شیئر کرتے چلیں، ناظرین آپ سے بھی شیئر کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے 3 اراکین قومی اسمبلی کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقے جو ہے NA 154، NA 81
اور انہیں 89 جو ہے اس کے مختلف پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر سماعت کی. سپریم کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جی عدالتوں نے دونوں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم ناہر، عبد الرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی رکنیت بحال کر دی. اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ شارٹس بھی ہیں جو کہ ہم چلانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور نے کیا کہا، یہ سنتے ہیں. ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، ایم این اے صاحبان نے اوت لے لیے تھے. اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے. الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. سو بیرسٹر گوہر اس خبر پہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے سنا. اب بیرسٹر عقیل نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے عدالتی سسٹم کو اپنے نیفیریس ڈیزائنز کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کو ڈیلے کاز کیا. ان 6 مہینوں کا حساب ان کو کون دے گا؟ عزت مآب ممبر جو قومی اسمبلی ہیں ان کو ان کی سیٹ سے دور رکھا گیا. اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ 4000 کے حوالے سے ہے کہ صوبائی سیٹ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہوگی اس میں دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان جو جیتنے والا اور جو رنر اپ ہے 4000 کا اگر یا 4000 سے کم فرق ہے تو وہ ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. فارم 47 کا پرچار کرتے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آج ان کا وہ فارم 47 کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو چکا ہے. جی تو یہ ایک طرف آپ نے بیرسٹر گور کو سنا، دوسری طرف آپ نے بیرسٹر عقیل کو سنا، اور اسی حوالے سے نسیم صدیقی صاحب کی جانب واپس چلتے ہیں. صدیقی صاحب، معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واپس نون لیگ والوں کو ان کی سیٹس دے دی ہیں، یہ معاملہ اور پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یا بس اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں یہ تمام معاملہ تو 8 فروری 2024 سے ہی پیچیدہ ہوتا چلا گیا. جب پی ٹی آئی والے کو اس قسم کی درخواست دیتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی تو وہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونلز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں. اور جبکہ مسلم لیگ نون نے اگر کوئی ری کاؤنٹنگ کا اس طرح کا مقدمہ کیا تھا اور جب ری کاؤنٹنگ کی گئی تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 10-12 ہزار جن کے اوپر ڈبل سٹیمپس لگی ہوئی تھیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد کیے ہوئے تھے. تو عوام کی آنکھوں میں تو یہ لوگ جو ہے وہ دھول جھونک رہے ہیں. اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی بیرسٹر عقیل صاحب بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے تو اسی طرح سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی فیصلہ دیا ہے. وہاں پہ بھی ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہا. بلکہ قاضی فائزی صاحب کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمشنر سے یہ پوچھتے یا الیکشن کمیشن سے یہ پوچھتے کہ آپ نے کس طرح بلے کی جو نشان لے لیا تھا اس کے بعد آپ نے کس طرح اس کی غلط تشریح کی. تو یہ تو ملی بھگت صاف نظر آ رہی ہے. بدترین پاکستان میں الیکشن ہوئے جس کی پوری دنیا کے اندر بھی گونج ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو نسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کو جو پاکستان میں ہوا اور یہی اسی سال میں واپس وہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا، ہمارے سامنے ہی ہے سارا کچھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم اپنا کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ فیوچر میں ہمارے بھی اسی طرح کے مسائل ہو جائے کیونکہ ہم نے بھی وہی سب کیا ہے؟ دیکھیے میں اللہ نہ کرے کہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے اللہ نہ کرے، بس ہماری یہی دعا ہے. جی بالکل بنگلہ دیش جیسے حالات نہ ہو کیونکہ ان کی تو اکانومی بہت مضبوط ہے. ہماری تو اکانومی پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اور بہت پیچھے نہ جائیں تو پاکستان میں جب 1970 کے رگڈ الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. 1977 میں جو رگڈ الیکشن ہوئے جو بھٹو صاحب نے کروائے تھے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. تو جب بھی آپ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کریں گے، عوام کا جو ووٹ ہے مینڈیٹ ہے اس کو چھین لیں گے تو اس کے بعد حالات تو بہتر نہیں رہ سکتے. آپ دیکھ لیں کہ جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کے بعد سے کتنی دعوے کیے ہیں حکومتوں نے، پی ڈی ایم نے، لیکن پاکستان کو کس نہج پہ لے آئے. صرف الیکشن کی بات نہیں ہے، پاکستان میں غریب آدمی مہنگائی سے مر رہا ہے. لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی نے قتل کر دیا. ایک شخص نے قصور کے اندر جو ہے وہ خودکشی کر لی. لوگ کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کے گھر کی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ بل پے کر رہے ہیں. مہنگائی عروج کے اوپر ہے. تو اگر حکمرانوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور وہ بالکل بلی کو آتے دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں
بند کر کے بیٹھے ہوئے تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. جب عوام بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر بھی کوئی انارکی پھیل سکتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں جلسے جلوس دھرنے ہو رہے ہیں, اور اگر یہ بڑی تعداد میں ہونا شروع ہو گئے تو حکمرانوں کے لیے میرے خیال سے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا. صدیق صاحب, آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا. بنگلہ دیش میں بھی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی جو کہ 15 سال تک جاری رہی, لیکن ان کی اکانومی کہیں نہ کہیں ہمیں سٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن انفارچونیٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے ہاں 3 سال بعد 4 سال بعد پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, وہیں سے تو ہماری اکانومی میں کولیپس آتا ہے. اگر واپس ہم دھرنوں کی طرف جائیں گے, احتجاج کی طرف جائیں گے, تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں کنسسٹنسی نہیں. اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھ لیں تو وہاں مودی صاحب میرے خیال سے 3 ٹرم سے جو ہے وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد تقریباً 15 سال سے وہاں موجود تھی. ڈیفینیٹلی جب آپ فورن انویسٹرز کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن جب وہ آپ کے ملک کا یہ حال دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج وزیر اعظم کون ہے اور کل کون وزیر اعظم ہوگا, اور ہماری جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, کوئی کاروبار کرنے کے لیے اتنی ریڈ ٹیپس ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. جو بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں آئی بھی ہیں وہ وہاں سے واپس جا چکی ہیں. اور پھر آپ نے جو سوشل میڈیا کا حال دیکھا ہے کہ جس طرح ٹویٹر بند ہے, باقی چیزیں بھی سلو ہو گئی, تو آج کل تو جتنا بزنس ہے زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. اے آئی کا دور چل رہا ہے, اور پاکستان میں اس طرح رجیم جب چینج ہوتی ہے بار بار اور حالات بار بار اس قسم کے ہوتے ہیں تو وہاں انویسٹر نہیں آتا, بلکہ جو آپ کے اپنا ملک کا انویسٹر ہے وہ باہر بھاگنا چاہتا ہے. بہت بڑی تعداد میں کاروباری حضرات پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت پاکستان سے باہر جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش ہے. تو جب ملک کے حالات سٹیبل نہیں ہوں گے اور اس طرح دھرنے اور بار بار جو ہے لانگ مارچ ہوں گی, تو اس کے بعد اگر انویسٹر نہیں آئے گا تو پاکستان کی جو ترقی کا پہیہ ہے وہ کس طرح چلے گا. یہ بات میرے لیے بھی جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے. اچھا نسیم صاحب, جو آپ نے تذکرہ کیا میں بالکل اگری کرتی ہوں آپ کی ساری باتوں سے. اب دیکھیں کہ اگر ہماری حکومتیں ہیں اور آج کی گورنمنٹ کی بھی بات کی جائے, اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے, آپ کو 6-7 مہینے اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی پرفارمنس سامنے آنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈے بائی ڈے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو حکومت ہوتی ہے, میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کری, میں ہمیشہ کی ہماری حکومتوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا صرف فوکس ایک اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے کہ ان کو کیسے نیچے رکھنا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے پاس اختیارات ہیں, ہم حکومت میں ہم نے عوام کے مسائل کو سمجھنا ہے اور ان کے حل کی طرف جانا ہے. تو یہ حکومت بھی اگلا جو اس کا ٹینیور رہے گی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح چلے گی بس صرف اپوزیشن کو دبانے میں؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اگر تو سیاستدانوں کا آپس کے جھگڑے ہوں اور اپوزیشن اور حکومت کے معاملات تو پھر تو ایک مشکل صورتحال شاید اتنی نہیں ہوتی, لیکن جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی تبدیلی آئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی حکومتوں کو یا سیاستدانوں کو صحیح طرح کام کرنے نہیں دیتی. تو اصل چیلنج جو ہوتا ہے وہ سیاسی حکومتوں کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ تر فیصلے کرتی ہے. جیسے آپ موجودہ حکومت بھی دیکھ لیں, اگر اس میں اتنی امپورٹنٹ منسٹری جیسے اس کے اندر وزارت خزانہ ہے یا وزارت داخلہ ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے, دونوں حضرات کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کو سامنے رکھ کے ملکی معاملات چلانا چاہ رہی ہے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو اگر وہاں پہ اس طرح کے لوگ کام کریں تو وہاں پہ پھر کولیپس ہی ہوتا ہے. اور پاکستان میں ابھی تک اچھا ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کا دنیا بھر میں کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے. ان کے بارے میں کرپشن کے بہت بڑے بڑے کیسز تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر زرداری کے خلاف فیک اکاؤنٹ کیس تھا جسے بند کر دیا گیا. ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس تھا اور اس پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو جب دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی آپ کی حکومت کے اوپر تو تب بھی آپ کے معاشی معاملات جو ہے وہ, اور پھر جتنا سب سے بڑا نسیم صاحب ہمارے جو 8 فروری کو جو ہوا, جو الیکشن ہوئے, وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے پوری دنیا کے سامنے. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ جو دنیا ہے وہ ہر چیز دیکھتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا میں ہر بات پھیل جاتی ہے, اور دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. جو سب سے بڑی پارٹی جیتی ہوئی تھی اس کو حکومت نہیں ملی. جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی دنیا بڑی گہری نظر کے ساتھ ان کے اوپر بھی نظر رکھتی. تو جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے آپ نے دیکھا, اور جس طرح معاشی بحران آ رہے ہیں, تو اس صورت میں باہر کے لوگ بالکل پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات دن بدن. صدیقی صاحب ایک طرف تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, دوسری طرف میں اگر شیخ رشید صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیکنوکریٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, 3-4 مہینے میں ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے. پھر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ 2-3 مہینے بعد یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. سو یہ شیخ رشید صاحب کو ہر 6 مہینے بعد گورنمنٹ جانے کا خواب کہاں سے آ جاتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے؟ تو
دیکھیے حکومتیں تو جا ہی رہی ہیں نا. اگر آپ دیکھیں تو 2 سال پہلے عمران خان صاحب کی چلتی حکومت کو چلتا کیا گیا, اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی, پھر نگران حکومت کا دور جو ہے وہ لمبا کر دیا گیا. تو یہ ٹیکنوکریٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے بالکل, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں حکومت کے اوپر بھی عدم اعتماد کیا گیا. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے لا کے ٹیکنوکریٹس کو بٹھا کے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکے, لیکن کوئی بھی کام جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, لیکن اگر عوام کسی کو ووٹ دیتی ہے تو آپ ان کا ووٹ چوری کر لیتے ہیں. جب تک آپ عوام کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بلکہ الٹا ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے. جس طرح بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, اس طرح تو عام لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. تو اگر یہ ٹیکنوکریٹس کی بھی حکومت لے آئیں گے, جب تک یہ کانفیڈنس باہر کی دنیا میں پیدا نہیں کریں گے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی, جب تک پولیٹیکل فورسز آپس میں مل کے نہیں چلیں گے, عوام کو آپ کوئی اچھی خبر نہیں سنائیں گے, تو یہ ٹیکنوکریٹس کو لے آئے یا کسی اور کو بھی لے آئے تو حالات کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. 2.5-3 سال سے تو دیکھا نا کہ آپ نے تجربے ہو رہے ہیں پاکستان میں, لیکن کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو رہا. گوہر اعجاز صاحب کو لایا گیا, نگران حکومت کو طول دیا گیا, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں بھی ایسے ہی ہوا, لیکن نتیجہ تو صفر ہی ہے نا. ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ بھئی عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا. اصل میں تو اور نسیم صاحب ان ساری خبروں کے درمیان ایک اور خبر آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے؟ دیکھیے ایکسٹینشن پاکستان میں کون نہیں لیتا, بڑی دوس اور دھاندلی کے ساتھ ایکسٹینشن پاکستان میں لی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ جب فارغ البال ہوتا ہے, اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے, تو وہ اپنی ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے, جن کے ماں باپ نے لاکھوں روپے ان کی تعلیم کے اوپر لگائے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو دیکھا گیا کہ ایکسٹینشن یا ریٹائرڈ لوگوں کو جو ہے واپس لے کر جاری ہوتی ہیں. جی تو آپ بالکل کیوں نہیں قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہیں گے, اتنی مراحت ملتی ہے, اتنی آپ کی سنوائی ہوتی ہے, اتنی بڑی پوسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اگر یہ ایکسٹینشن لے لیتے تو نسیم صاحب پھر کیا فرق ہوگا اس کا؟ اس کا فرق یہ ہوگا کہ مزید 3 سال کے لیے آ جائیں گے, اور جو آنے والے اپنا چیف جسٹس ہے جس طرح منصور علی شاہ ہے یا منیب اختر ہے, ان کا راستہ روک دیا جائے گا اور قاضی صاحب سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. جس طرح اس وقت قاضی صاحب یہ جو رجیم ہے سر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا نا, جی سمپل از ڈیٹ کہ ان کی ایکسٹینشن سے اس رجیم کی ایکسٹینشن ہو جائے گی ساتھ ساتھ. جی بالکل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے بہت بڑی, کیونکہ تمام معاملات آپ نے دیکھے ہیں کہ جس طرح ہمارے فاضل سابق جج صاحبان یا جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر وکلا حضرات ہیں وہ ان کے فیصلوں کے اوپر کڑی تنقید کر رہے ہیں. جس طرح کل کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے ڈبل ووٹس اور ان کے ڈبل سٹیمپ لگا کے ان کو جان بوجھ کے ہرایا گیا, تو وہاں پہ کوئی بھی تحقیق نہیں کی گئی, کوئی بھی دوسری پارٹی کو صحیح طرح سنا نہیں گیا اور ایک فیصلہ کر دیا گیا. تو بالکل حکومت کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسٹروز. ٹھیک ہو گیا نسیم صاحب, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. سیاسی معاملات کے اوپر نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جشن آزادی کے سلسلے میں آپ نیچے پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ اے بی این کے سنگ بنائیں, جشن آزادی, جشن آزادی منائیں جی. اے بی این کے سنگ آپ نے اپنی پکچرز, چاہے آپ کوئی فیس پینٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی جھنڈے کے ساتھ تصویر ہے, وہ ہمارا یہ نمبر اس وقت نیچے چل رہا ہے, میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں آپ سب کے لیے, 0316888793 اس پہ بھیجیں. ہم وہ شیئر کریں گے, اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے. اے بی این نیوز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنائے گا, اور ہم سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا دن, جشن آزادی ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ جھنڈے وغیرہ خرید رہے ہیں تو پلیز ان کی عزت بھی کریں, ان کی تکریم کا خاص خیال رکھیں. جھنڈے وغیرہ پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ خیال نہیں رکھتے, خریدنے کے بعد ان کو پھینک دیتے ہیں پکچرز لینے کے بعد, تو پلیز یہ مت کیجیے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.